अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। बिलाहिर इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन है और इस दिन के से ज़ाहिर है कि अब इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मामला अब अवाम जाने और सियासी जमातें जाने। 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और बहुत ये कहा गया कि इलेक्शन जो हैं वो नहीं होंगे, बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे लोगों ने खदशात फैलाए, लेकिन बिलाहिर अब 8 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस इशू पर बात करेंगे, साथ ही साथ पंजाब की निगरान हुकूमत और वफाक की निगरान हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, इस इशूज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जनाब सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सलमान गनी साहब, ये बताइएगा कि फेडरल गवर्नमेंट जितना अरसा यानी अभी भी है ज़ाहिर है और बड़ा उन्होंने जिस तरीके से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और जिस तरीके से मुल्क को संभाला, एक मुश्किल दौर था, कैसे देखते हैं आप उनके टेन्योर को? देखिए व्हाट्सएप पे बड़ा क्रेडिट तो ये है कि एक गंभीर सूरत हाल में, गैर यकीनी सूरत हाल में, ख़तरात में, खदशात में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसमें यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का एक रोल है, इसमें पाकिस्तान की फ़ौज का भी एक किरदार है। आपने 3 रोज़ पहले एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया था, उन्होंने एक तो अपना वज़न पाकिस्तान में जमहूरी अमल के साथ डाला, दूसरा उन्होंने कहा कि सियासी अमल पर किसी ने तशद्दुद से असरअंदाज होने की कोशिश की तो फिर कानून हरकत में आएगा। देखिए उस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर अगर जमहूरी अमल का तसलसल आगे बढ़ रहा है तो यकीनन निगरान हुकूमत का भी एक रोल है। और माशी सूरत हाल के हवाले से बट साहब, अब आप सिर्फ निगरान हुकूमत को डिस्कस ना करें, बड़े बुनियादी फैसले माशी महाज पे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की रियासत भी शामिल है, निगरान हुकूमत भी, और इसका तसलसल आगे की तरफ चलना है। देखिए मुल्क दिवालिया होने के करीब था और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती पाकिस्तान की अब ये रही कि पाकिस्तान के अंदर से बात हो रही थी दिवालिया होने पे, शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। अब पाकिस्तान में कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या श्रीलंका बनने जा रहा है। हम पाकिस्तान की जमहूरी रेल भी पटड़ी पे है और मुआशी हवाले से हमारे सामने अहदाफ भी हैं। मैं समझता हूँ निगरान हुकूमत ने ये अपना काम किया है। अब आगे गेंद होगी पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत की कोर्ट में कि वो इस मुआशी तरक्की के अमल को आगे किस तरह बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था और पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार भी जमहूरी अमल पर है। जमहूरी अमल आगे की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप और पाकिस्तान की सियासी क़यादतों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर इंतशार, खलफशार, तनाव, टकराव, इल्ज़ाम तराशी और गाली गलोच का कोई पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। बड़ा चैलेंज माशी चैलेंज है। निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। इलेक्टेड हुकूमत आगे जो भी बनेगी एक बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा और माशी पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें तय हो चुकी है, अब बढ़ना आगे उसी पे ही हो। बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस वक्त निगरान गवर्नमेंट आई उस वक्त महंगाई जो है वो काफ़ी अरूज पर थी। फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके ख्याल में ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहे? देखिए सबसे अहम बात ये कि हमारी जो इकॉनमी है ना और हमारा जो मुल्क की मार्केट है, इसके पास एक बड़ा बहाना होता था कि जी रुपी जो है डेप्रिशिएट हो गया है, रुपए की कदर कम हो गई है, डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई है और इसलिए जो है ना महंगाई, और मार्केट पूरी अपने तौर पे ही महंगाई कर दिया करती थी। हुकूमत ने इसको, ये अचीवमेंट है इनकी बहुत बड़ी कि इन्होंने सेंस किया कि चूँकि आप प्राइसेस को उस तरीके से चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि एक लिमिटेड स्कोप होता है निगरान सेटअप का, उस तरीके के डिसीजन नहीं ले सकते जिस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेती है। तो उन्होंने बड़ा शानदार काम सबसे पहले तो ये किया, जैसे सलमान साहब फरमा रहे हैं कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया, ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि नीचे लेके और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे प्राइसेस पे हुआ, कम से कम उन प्राइसेस पे हुआ जो डेली हम कंज्यूम करते हैं, जिसका असर हर तबके पे पड़ता है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास पे। तो ये एक अचीवमेंट जो है इकोनॉमी के फ्रंट पे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो फोरम बना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके नतीजे में आप जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे नेगोशिएट करने में बेहतर तरीके से कामयाब हुए। और साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो भी अपनी जगह पे कंसोलिडेट हुए। फिर चाइना ने जो कर्जा था वो फिर रोल ओवर भी किया, मतलब ये हालांकि इलेक्टेड गवर्नमेंट करती हैं,
لیکن نگران گورنمنٹ نے اپنی کریڈیبلٹی وہ بنائی کہ چائنا کے ساتھ نیگوسیشن ہوا اور قرضہ جو ہے اس کی جو پیمنٹ تھی وہ رول اوور کر دیا، اب ہمیں اگلی حکومت کو دینا پڑے گا. تو یہ اچیومنٹس ہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے، لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے یعنی بیوروکریسی، انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے یہ کیئر ٹیکر ہیں، شاید اس طریقے سے وہ بھی نہیں کرتے، لیکن بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے اکنامک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ سنبھالا. دوسری بات، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا یا انسٹال ہوئے نگران ہمارے رولرز، تو آپ کو پتہ ہے بے یقینی کی کیفیت تھی. ہر روز ایک افواہ اٹھتی تھی، اور اس افواہ میں الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے. اپریشیٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے نگران حکومت کو کہ ان تمام غیر یقینی صورتحال سے نکال کے آج ہم 6 فروری کو بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں کہ پرسوں الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور لمیٹڈ ریسورسز تھے. یقیناً پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ویک تھی، ان لمیٹڈ ریسورسز میں فنڈز نکالنا، فنڈز الیکشن کمیشن کو دینا، اور اس کے بعد اس کو تاریخ پہ منعقد کروانا، اس کے لیے بھی نگران حکومت مبارکباد کی مستحق ہے. فورن فرنٹ کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو فورن فرنٹ پہ بڑا جاندار طریقے سے جلیل عباس جیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان، خود انہوں نے بڑے اچھا طریقے سے پاکستان جیلانی صاحب نہیں، پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب کی میں فورن منسٹر جیلانی صاحب اور پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے خود بڑا وائبرنٹلی فورن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا. اس میں پاکستان آرمی کا ایک جو ریسنٹلی ہمارے بہت ویک پوائنٹ آیا تھا، جب ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ ہماری ذرا ٹینشن بڑی، اس کو جس طریقے سے اوور کم کیا وہ ہائیلی اپریشیبل ہے کہ اس کو، اور دوسری طرف بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسرے ملک کو بھی کہ وہ ٹینشن جو ہے. تو اوورآل اگر دیکھیں اگرچہ ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن انہوں نے بڑے جسٹیفائیڈ طریقے سے یہ ٹائم گزارا. یہ غنی صاحب، بلکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے تو مختلف سٹوڈنٹس کے فورمز کے اوپر جا کر سیشنز کیے، سوال جواب کیے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے جو سوال ہو رہا تھا اس کو چلایا، جواب جو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے دیا وہ نہیں چلایا. تو یعنی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چلتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کے جواب سنیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو دیے، تو بہت زیادہ ایک مدبرانہ سوچ کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو آگے لے کر بڑھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے اس وقت الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو رہا ہے. بٹ صاحب، آپ کاکڑ صاحب کو جانتے ہیں، وہ سیاسی کارکن بھی تھے اور وہ بلوچستان ٹائمز کے سب ایڈیٹر بھی رہے. جی سر. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ فیس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سوالات بھی ہوں گے اور جوابات بھی دینے ہیں. اور ایک شخص سے جب پاکستان کی نئی نسل کا سامنا کرتا ہے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، اعتماد کی بات ہوتی ہے. آپ نے درست کہا. دیکھیں، ایک بات ابھی مبشر بخاری صاحب نے بڑا کمپریہنسو اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے. میں ایک بات اور کہوں گا. دیکھیں، ایک دہشت گردی کا رجحان تھا، 2 قسم کی دہشت گردی. ایک دہشت گردی ہے جس میں پاکستان کی سیکورٹی اداروں کو چیلنج کیا جاتا ہے، وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ دشمن، اور دشمن کو پتہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے. جب تک آپ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کمزور نہیں کریں گے تو ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. وہ ایک دہشت گردی کا سلسلہ تو چل رہا تھا، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے. کل ہمارے 10 پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہادت کے منزل پہ پہنچے ہیں. ایک دہشت گردی کا دوسرا سلسلہ تھا، وہ پاکستان کے اس پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گا. میں جناب اقبال ڈار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اس سلسلے میں اظہار خیال کریں. بسم اللہ. کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما وقار مہدی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سید وقار مہدی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہ موجود ہیں. یہ لائیو مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سید وقار مہدی، اس وقت وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سید وقار مہدی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.
PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। और खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रेडिट आप पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को भी दें। देखें, बात यह कि जहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन की बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंपेन बहुत पहले शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और जब मैं दहशतगर्दी के रुझान की बात कर रहा हूँ, हालिया हफ्ते में जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे तो नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ सवात के जलसे से खिताब कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बलूचिस्तान में, कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस हवाले से यकसुई और संजीदगी ज़ाहिर की 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। दहशतगर्दी के रुझान के बावजूद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान की निगरान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने, देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुद मेरा रब्ता भी रहा, मुलाकातें भी हुई, मैंने किसी एक जगह भी ये नहीं देखा कि वो पूरी तरह यकसू थे। और फिर हमें अपने तबके की बात भी करनी चाहिए। हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं जी जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं तो एक लाहौर की तकरीब में कहा था कि हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब जब करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बैठते थे तो ज़रा डट के, ज़रा हट के बात करते थे, लेकिन जब लोड आता है ना तो उन्होंने कौमी मफाद को भी पास रखा है और अपने सहाफ़ती तकाज़ों को भी बुरे कार लाते हुए पूरी यकसुई के साथ उस शख्स ने पाकिस्तान में फ़ज़ा बनाई कि इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी को होंगे और आज़ादाना होंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को हम एक साजगार माहौल देंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन भट्ट साहब पाकिस्तान के सियासी, जमहूरी और माशी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ देर तक आपकी इंतखाबी कैंपेन भी ख़त्म हो रही है रात 12 बजे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को भी एक वोट पाकिस्तान के लिए देना चाहिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान आएगा और जमहूरियत के समरात भी उन तक पहुँचेंगे। बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब की उन्होंने बात की, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने आर्टिकल 19 जो है आइन का, उससे आगे पीछे ना वो खुद हुए हैं, ना उन्होंने किसी से कहा कि आप इससे आगे पीछे हो जाए। तो उनका जो अपना एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हुए स्टांस था, वो उन्होंने निगरान हुकूमत में रहते हुए भी बरकरार रखा, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बड़ा मुश्किल है। हमारे कुछ चीज़ों पे उन्होंने राय, साइबर राय आदमी है, लेकिन उन्होंने अपने उस मैंडेट तक महदूद रहे। हाँ, उस मैंडेट तक महदूद रहे कि यहाँ पे उनका किरदार जो है वो आप कैसा देखिए, मुर्तज़ा सोलंकी साहब से बड़ी पुरानी मेरी याद अल्लाह है, हम इकट्ठे प्रोग्राम भी नया दौर पे करते रहे और उससे पहले भी कैपिटल पे। इंतहाई वाइब्रेंट किस्म की वॉइस थे, पोटेंट वॉइस, जहाँ पे भी ख़राबी और ख़ुसूसी तौर पे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की बात होती थी तो हम टीवी पे बड़ा बैठ के खुल डुल के हम बोला करते थे। लेकिन ये जब मिनिस्टर बने हैं तो एक ऑल टुगेदर कंपोज्ड, अपने आप को कंट्रोल करने वाले मुर्तज़ा सोलंकी हमें नजर आए। एक बात होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे और लॉ पे और डेमोक्रेसी पे बहुत भरपूर तरीके से यकीन रखते हैं, और आपको उनकी पूरी जो मिनिस्ट्रियल टेन्योर उनका रहा है उसमें आपको वो आर्टिकल 19 की आपने बात की, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल उससे हट के उन्होंने बात नहीं की, सारा कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस रखा, सारा लॉ पे फोकस रखा और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से वो हैंडल करते रहे। और इसी में मैं आई वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय काकड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब। आपने उनकी स्टूडेंट्स की बात की, जितने बेहतरीन तरीके से कोई भी और बंदा होता वो अनर्व हो जाते हैं ऐसे सवालात से, ये जज्बाती हो जाते हैं। उन्होंने कंपोज्डली जवाब दिए। जैसे हमने देखा एक बच्चे ने जो है वो एक ऐसा सवाल किया जो एक ख़ास सियासी जमात के लग रहा था कि वो उसका स्पोक्समैन है या उसका तर्जुमान है, और उनको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। और फिर एक और बच्चे को जो बहुत जज्बाती हो रहा था, उसे कहा आपने कभी एंगर मैनेजमेंट किया है? मैं तो अपने बेटे को कहता हूं कि तुम अपने एंगर मैनेजमेंट। तो ये खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक नया रुख दिया कि इस तरह भी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या हमारे जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह भी बिहेव। मेरा ख्याल आने वाली हुकूमतों को भी थोड़ा सा ये जो खासतौर पर है अपना हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और जो इस वक्त मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे थोड़ा सा चीज़ों को सीखना चाहिए जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, तो फिलहाल टेक अ ब्रेक। कयामत
क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिली नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो इंतखाबी रैली से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आवाम वादा करें कि वो 8 फरवरी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो की रैली से खिताब कर रही थी। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम फेडरल गवर्नमेंट जो कि ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसकी कारकर्दगी के ऊपर हम बात कर रहे थे और उनके क्रेडिट पे जो चीज़ें जाती हैं वो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन मामला ये है कि चूंकि किसी को क्रेडिट देना हमारा साफियों का जो है ना वो बड़ा एक हम तंग दिल हैं। इस हवाले से हम खुल के बात नहीं करते हैं कि इस बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया है हुकूमत पे रहते हुए, क्योंकि एक आदत बन जाती है ना मुसलसल आपने हुकूमत के ऊपर नज़र रखनी है और मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बनाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये प्रोग्राम इस हवाले से होना चाहिए कि हमारी हुकूमतों ने कारकर्दगी क्या की और जो अच्छी कारकर्दगी है उसको ज़ेर बहस आना चाहिए। इसी तरह पंजाब की जो हुकूमत है उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मैं अगर लिस्ट जो है वो मेरे पास मौजूद है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं सिर्फ वो लिस्ट पढ़नी शुरू करूँगा तो जो मेरे मेहमान बैठे हैं, ये जो हमारे तजिया निगार बैठे हैं, इनके पास वक्त नहीं बचेगा इस सेगमेंट में बात करने के लिए। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अपने दौर के अंदर किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर से डॉक्टर जमाल नासिर। उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपकी जो हुकूमत थी पंजाब की, उसकी कारकर्दगी से आप बजाते खुद मुतमिन है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पंजाब की हुकूमत जो है इसके इतने सारे कारनामे में भी जिक्र कर रहा था कि इफ्ताह हैं और हॉस्पिटल्स के हवाले से खास तौर पे बहुत ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब ने तवज्जो दी है। तो इतने सर आपने एक साल के अंदर काम कर दिए हैं, आपको इन कामों पे मतलब यकीन है कि ये जारी रहेंगे जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 120 या 22 के करीब हॉस्पिटल, जिसमें बड़े बड़े टर्शरी हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है ना वो सारे मौजूद हैं, उन सब की हमने जो है अपग्रेडेशन की। और इसके अलावा जो है हमने तकरीबन कोई 10,000 डॉक्टरों को प्रमोट किया और हमने तमाम जगहों पे दवाइयाँ पहुँचाई, लेबॉर्ट्रियों को इम्प्रूव किया, एम्बुलेंस सिस्टम शुरू किया। और एम्बुलेंस सिस्टम का काम ये है कि जो मरीज घरों पे होंगे गाँव शाँव में, वो उनको घरों से उठा के उनकी डिलीवरी करवाएंगे। इसी तरह फिर ये जो बच्चे बीमार होते हैं रात के टाइम और ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, तो वो एम्बुलेंस सर्विस, और वो बिल्कुल दुबई मॉडल की तरह मॉनिटर भी कर रहे हैं। जैसे दुबई में अगर एक गाड़ी चलती है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने तमाम नर्सिस का जो है वो अपग्रेडेशन की, उन पर ग्रेड बढ़ाए, पैरामेडिक्स के बढ़ाए। इसके अलावा हमने जो अस्पतालों में हर यानी कि एक और सिस्टम जो फैमिली प्लानिंग का था उसको भी ज़्यादा पावरफुल किया। मतलब है इतने काम किए हैं कि आपको बताते चले जाएं तो तकरीबन को 80 अरब रुपए के काम हमने अस्पतालों में करवा दिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उनकी ये विजन थी कि हमने ये कोशिश किया है कि हमने 90% काम और बाज़ जगह पे तो 100% करा दें, क्योंकि हमें ये इल्म था जो आप बात कह रहे हैं कि शायद हमारे जाने के बाद ये चीज़ें स्लो डाउन हो जाएं। तो हमने वो जहन में कंसेप्ट रख के
ان سب ماڈلز کو تیزی سے اسی لیے کیا. میں اس وقت بھی ہولی فیملی اسپتال میں کھڑا ہوں اور 2 دن سے مسلسل یہی میں نے ڈیرے جمائے میں ہیں, کیونکہ سی ایم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر اس کو ہم نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تو شاید یہ لمبا ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارے کام بغیر تنخواہ کے کیے ہیں شاید. جی بغیر تنخواہوں کے اور بغیر رہائش کے, ہمیں تو سرکاری رہائش بھی نہیں ملی. تو یہ دونوں کام ہم نے کیے, لیکن ہم نے اس لیے کیے, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم عارضی آئے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ آج جس دن بھی آئے ہیں جتنا بھی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کام کر لیں, اور یقین کریں ہمارے چیف منسٹر اور سارے منسٹروں نے نا اللہ کی رضا کے لیے کام کیا بغیر سوچے. تمام ڈی سی سے ریلیٹڈ ہے کہ 9 کی صبح فجر کے بعد ہمیں شہروں کی صفائی کرنی ہے, کیونکہ ہم نے میٹنگ اب الیکشن تک کوئی نہیں کرنی, یہ آخری میٹنگ ہے. اس کے بعد ہم اپنے اپنے کام پہ سب نے لگنا ہے, فوکس کرنا ہے, آرگنائز ہونا ہے. لیکن 9 کی صبح فجر کے بعد بینر پوسٹر آپ کے دوپہر زور تک سارے شہروں میں کلیئر ہونے چاہیے. یہ ہوم سیکرٹری صاحب, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو بھی ہے, آپ لوگ اپنا مانیٹر کریں گے اور 9 کی شام کو مجھے رپورٹ دیں گے. اسپیشل برانچ علیحدہ دے گی. ہمیں شہر پورا صاف چاہیے, کیونکہ اس ٹائم تو ہم نہیں ہٹا رہے کیونکہ ڈیفینیٹلی الیکشن ہے, لیکن 9 کی صبح فجر سے یہ کام شروع کرنا ہے زاہد صاحب, اور پورے شہر صاف کرا دینے. 9 کی شام تک آپ کو 9 کی شام تک رپورٹ آنی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا بات. اور دوسرا, کوئی بھی کنسرن ہے اب ہم میٹنگ نہیں کریں گے. زاہد صاحب اویلیبل ہیں فون پہ, آئی جی صاحب اویلیبل ہیں, پنجاب کے الیکشن کمشنر صاحب اویلیبل ہیں. آپ لوگ ان سے ڈائریکٹلی کال کر کے بات کر لیں اور اپنے موقع پہ فیلڈ پہ اب اپنی میٹنگز کریں, آپ چیزیں کریں. اب ہم آپ کو میٹنگز میں بادر نہیں کریں گے. مطلب ہے ہم اپنا سسٹم خود بند کر دیں, یہ پاسبل نہیں ہوگا. انٹرنیٹ سروس, موبائل سروس, ہم وی ول میک شیور کہ ساری جگہ چلے. ہماری نیت یہ تھی کہ ہم کچھ کر جائیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ ہر پاکستانی بول رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کام کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سر جزا دے, اور آپ نے جتنے کام کیے ہیں اس کا وہ کنٹینیو کریں, میری تو یہ دعا ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم کچھ چھوڑ کے تھوڑا بہت بھی جائیں نا, خدا کے واسطے جو آنے والے لوگ ہوں نا اس کو اگر چلا دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی, اور وہ ہم پہ نہیں بلکہ اس ملک کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی وفا کریں گے, اور اس کا اجر میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. تو بس میری یہی درخواست ہے آنے والوں سے کہ جو بھی آئے, میرا یہ کنسرن نہیں کہ کون آئے, لیکن جو بھی آئے نا وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کام سمجھے اور سوچے کہ یار ایک بندے کو اگر آپ نے خوش کر دیا تو اللہ کو. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ان پہ کمنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جواب دیتے تو نہیں تھے. مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو جواب دیتے ہیں, اور جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو تو یقیناً پھر وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے, اور اسی جذبے کو ہی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا محسن نقوی صاحب, انہوں نے اتنے سارے کام کیے ہیں سر. یہ گجرانوالہ سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا, یا گجرانوالہ ایکسپریس وے جو ٹریفک کا بڑا مسئلہ تھا, اب گجرانوالہ صرف 45 منٹ میں رہ گیا. میں حیران ہوں, یہ اتنے سارے کام کر دیے ہیں. یہ تو وہ ہمیں مثال میں آپ کو تھوڑا کہ وہ ایک بادشاہ گزرے ہیں نا, جو وہ ان کی بڑی مثال, جو جی ٹی روڈ بنایا تھا تو ان کی مثال یہ تھی. یہ محسن نقوی صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ شباز سپیڈ سے کافی آگے نکل گئے. ہم تینوں کے دوست ہیں. جی جی, ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ذہین جرنلسٹ تھا, بالکل ٹھیک بات, نگران چیف منسٹر بنے, اور انہوں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے خاص طور پہ ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسیز کو اپ گریڈ کیا, اور مجھے اس پہ فخر ہے. دیکھیں یہ ہمارے طبقے کے لوگ ہیں. ابھی ہم مرتضیٰ سولنگی صاحب کی بات کر رہے تھے, کاکڑ صاحب کی بات کر رہے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہماری ایک کمٹمنٹ تھی, اور پنجاب کا میدان بڑا وسیع تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمرہ کی ایک تقریب میں محسن نقوی صاحب کو پنجاب کے اندر لوگوں نے شہباز سپیڈ تو دیکھی تھی, تو جب شہباز شریف صاحب نے محسن سپیڈ قرار دیا تو ان کی سپیڈ اور تیز ہو گئی. اور بات یہ کہ کسی کی نا تعریف کرنے میں ہمیں نا تھوڑا سے کھلے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس شخص نے, دیکھیں میں نے نہیں دیکھا, ہر آدمی مکمل نہیں ہوتا,
لیکن محسن صاحب نے جس صورتحال کے اندر گورنمنٹ بنی اور انہوں نے وہ جو ذمہ داری ہے اسے جسٹیفائی کیا ہے اور پنجاب کے اندر ایک سازگار ماحول فراہم کرنے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن بٹ صاحب بڑا انتخابی میدان پنجاب میں لگنا تھا اور لگ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ابھی محسن صاحب نے اور ادا کرنی ہے, وہ 8 فروری کو ہے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. چونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جب غیر یقینی صورتحال, خطرات, خدشات, دہشت گردی کے رجحانات, 8 فروری کا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. ایک طرف تو لوگوں نے آ کے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے, دوسری طرف جو انتخابات پر اثر انداز ہونے والی قوتیں ہیں وہ بھی سرگرم ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اثر اندازی میں جو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں وہ سبوتاژ دیکھیں نا, بلوچستان کے اندر ہوا, پختونخوا کے اندر ہوا, لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت وہاں گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے, اور ماضی کے اندر بھی ہم نے اپنی بڑی لیڈرشپ کی قربانی دی ہوئی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھیں دہشت گردی کی, لیکن ان کے اثرات سے ابھی تک پاکستان واپس نہیں آ سکا. تو بات یہ کہ ہم محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو فخر ہے, میرے طبقے کا بندہ تھا, ایک اچھا جرنلسٹ تھا, اس نے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے, اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک یہ خوشخبری بھی مل جائے گی کہ انہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا جا رہا ہے. تو بات یہ کہ جب بندہ اپنی صلاحیتوں کو نیک نیتی کے ساتھ بروئے کار لائے نا تو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے پنجاب کے محاذ پر اچھا ڈیلیور کیا ہے, سیاستدان بھی ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اب ہمارا مسئلہ تینوں کا یہ ہونا چاہیے کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے کیا وہ پاکستان کے لوگوں کے اعتماد پر پورا اتر سکے گی. اس لیے بٹ صاحب پاکستان کے لوگ پریشان ہیں, ایک مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور یہ مینڈیٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دے رہے ہیں. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان کے عوام کے محاذ پر بھی سرخرو ہونا چاہیے, اور ہمیشہ جمہوریت وہی ہوتی ہے, کارگر ہوتی ہے, نتیجہ خیز ہوتی ہے, جو ڈیلیور کرتی نظر آئے. لہٰذا نگران حکومت سے منتخب حکومت کا سفر اب چند دنوں کے فاصلے پہ ہے, تو لہٰذا یہ گیند پاکستان کی سیاسی قیادت کی کورٹ میں ہے, اور ان کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. پاکستان اب انتشار اور خلفشار کا متمل نہیں ہوگا, ان کے پاس وقت کم ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ماضی کی غلطیوں کا ازالہ یہی ہے کہ اپنے جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک لے کے جائیں. لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا تو پاکستان میں استحکام آئے گا. اور یہ جو استحکام کی جب ہم بات کرتے ہیں, اب ہمیں صرف سیاسی استحکام کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں معاشی استحکام کی ضرورت ہے. پاکستان کو آگے لے جانا ہے, اور پاکستان کو آگے لے جانے کی ذمہ داری صرف ریاستی اداروں کی نہیں ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ہے. دنیا کی جمہوری معاشروں میں جو جمہوری قوتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو آگے لے کے جاتی ہیں, یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مبشر بخاری صاحب, یہ محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی تھی, ان کی کارکردگی کی. 26 جنوری 2023 کو انہوں نے حلف لیا, اور اس جو حلف کی تقریب تھی اس میں میں بھی موجود تھا, غنی صاحب بھی موجود تھے. رات کے ٹائم ہوئی تھی, بہت دھند تھی, بڑی ایک عجیب سما تھا, وہاں پر ہم لوگ موجود تھے. اور جس طرح سے تب وہ سب دوستوں سے مل رہے تھے وہ آج بھی اسی طرح سے مل رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کام جو ہے وہ بھی ان کا میں ابھی آپ کو آج کی بات بتا سکتا ہوں کہ آج رات, یعنی جو گزر گئی کل رات, وہ رات 3 بجے واپس آئے ہیں لاہور, اور وہ سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات, کرتارپور یہاں کے دورے کر کے ہیں جو پروجیکٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو کام کرنے کا جنون ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کروں کہ ایسے یہ چوائس بڑی اچھی تھی محسن نقوی صاحب. جی بے شک, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے تو کوئی بات تو تھی جادو وہ جو سر چڑھ کے بول رہے. بٹ صاحب یہ والی سلاٹس لینا ایک تھینک لیس جاب ہوتی ہے, اور ہم میڈیا کی عادت ہے, اور چونکہ ہم بنے اس لیے ہیں کہ ہم واچ ڈاگ ہیں, ہم صرف جو ہے برائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے. ہمارے اندر اب وہ فیبرک ہی ختم ہوگا, اور پھر تھینکس ٹو سوشل میڈیا جو اتنی غلط افواہیں, غلط خبریں, غلط رپورٹنگ, اس کی وجہ سے. اور محسن نے جو یہ لیا, عہدہ قبول کیا, یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ میں باقی دوستوں کی بھی بات کرتا ہوں جو صوبائی یا فیڈرل کیبنٹس میں ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ ابھی کل کا دن گزرنے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تان و تشنی شروع ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا, ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ محسن سپیڈ نہیں, محسن سپر سونک کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس ریپڈلی اب انہوں نے کام کیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے کہ اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے. سب سے اہم بات, ڈیولپمنٹ صرف لاہور سینٹرک نہیں ہوئی, آپ دوسرے شہروں کی ابھی آپ نے بات کی,
وہاں پہ بھی ہوئی، یعنی دوسرے ایریاز بھی انہوں نے اگنور نہیں کیے۔ سب سے اہم بات جو آپ بھول رہے ہیں، میں بھی بھول گیا تھا لیکن مجھے سڈنلی فلیش بیک ہوا ہے، ایک انتہائی خوفناک انسیڈنٹ ہوا فیصل آباد میں، جس کا امپیکٹ جو ہے کنٹری وائڈ ہو سکتا تھا۔ جس طریقے سے اسے کنٹرول کیا اور جس طریقے سے اسے پیسیفائی کیا، خود جا کے نہ صرف خود گئے بلکہ اپنے تمام منسٹرز کی ڈیوٹی لائی، وہاں پہ جا کے آپ نے اس جو بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ اور اس میں آئی جی پنجاب بہت ویجیلنٹ رہے، اس زمانے میں نے ان کو 2-3 انٹرویو کیے، وہ بڑا شاندار کام تھا کیونکہ اس سے پاکستان کا امیج بھی ڈسٹارٹ ہونا تھا اور معاشرے میں بد امنی پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ بہت شاندار، یعنی ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے ان کا ویژن یہ تھا۔ اب آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہے، تو دیکھیے ایک جرنلسٹ جو کہ ایک چینل بڑا سکسیسفل رن کرتا ہے، اس چینل کو ایکسپینڈ کرتا ہے، دن رات کی محنت، پھر ان کے ورکرز جتنا ان سے پیار کرتے ہیں، میں نے کسی میڈیا سیٹ کو اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ورکر فرینڈلی نہیں دیکھا ہم نے کبھی، اور ورکرز کو پیار کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اس طریقے سے۔ اور ابھی بھی ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں یہ سارے ان کے سینئرز ہیں، مثلا جتنے ان کے منسٹرز ہیں آلموسٹ ان سے سینئر ہیں، لیکن وہ جتنا ان کا احترام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انہیں عزت کرنی بھی آتی ہے، عزت کروانی بھی آتی ہے، اور یہی ایک جو ہے اچھے ایڈمنسٹریٹر کی علامت ہوتی ہے۔ تو انہیں اچھے طریقے سے گڈ بائی کہنا چاہیے اور یہ بھی کہنا چاہیے ویل ڈن۔ سلمان غنی صاحب، اس دور کے اندر ایک ایسا کام بھی ہوا ہے جو میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا، میں آپ کو اس کام کی طرف ابھی سوال کروں گا، تو لیکن اس وقت ذرا ایک بریک لیتے ہیں، تو بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں آپ سے وہ سوال کروں گا۔ فی الحال ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ وہ سوال جو میں نے کہا کہ سلمان غنی صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں نے ابھی تک صرف اس لیے بچا کے رکھا تھا کہ سلمان غنی صاحب سے اور مبشر بخاری صاحب سے اینڈ پہ وہ سوال کروں گا، وہ سوال یہ ہے سر کہ اس نگران دور میں، یعنی انوار اللہ کاکڑ صاحب کے دور کے اندر، جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم باشندے تھے ان کے انخلاء کا عمل شروع کیا گیا، جو کہ بڑا ایک اہم کام ہے، اور صرف اتنا ان سے بار بار یہ جو ہے یعنی پوری دنیا کے لوگوں نے اس پر واویلا مچانا شروع کیا۔ جو پاکستان کے مخالف بہت ساری قوتیں ظاہر کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن میں بات کی، لیکن میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں کہا جا رہا تھا سوائے یہ اس کے کہ یار آپ غیر قانونی طور پہ ہمارے گھر میں مت رہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کام؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ بڑا مضبوط اور مؤثر اقدام تھا، میرا خیال ہے یہ الیکٹڈ گورنمنٹس کے دور میں ہونا چاہیے تھا، اور بڑی تاخیر سے ہوا۔ مہاجرین کا بہت بڑا لوڈ تھا جو پاکستان نے نہ صرف برداشت کیا، انہیں ہر طرح کی سہولت دی۔ اب ہمارا اپنا مسئلہ تھا، ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا تھا، دہشت گردی کے رجحانات کی وجہ سے ہمارا معاشی عمل جو ہے وہ متاثر ہو رہا تھا، اور ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے ہم نے اپنے لا پر عمل درآمد کیا ہے، اور ان کو ٹائم دیا ہے کہ آپ اتنے عرصے کے اندر آپ اپنے ملک کے اندر واپس چلے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، کہ بات یہ کہ پاکستان کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں نا معاشی ترقی کا عمل، ہم نے پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، تو ہم نے اپنے آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور قانون کے مطابق جو لوگ یہاں پر غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں انہیں اپنے ملکوں کے اندر واپس بھیجنا ہے۔ ایک مضبوط عمل تھا، اس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے، چونکہ بھگتنا انہیں پڑتا ہے، فیس انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ پاکستان، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارے سیکورٹی اداروں پہ حملے ہونا تو اس میں 100% یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ جب تک انہیں آپ کمزور نہیں کریں گے پاکستان کمزور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اور بات یہ کہ آج بھی میں نے آج تک ایک خبر نہیں کہ کوئی بندہ اس وجہ سے فوج سے چھوڑ کے گیا ہو کہ جی مجھے یہاں پر قربانی دینی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ بیچتی ہیں کہ جناب جذبے کے ساتھ بیچتی ہیں۔ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ آپ بھی بھارتی میڈیا دیکھتے ہیں، میرے پاس ایسی کٹنگز موجود ہے
کہ وہاں سے فوج سے لوگ بھاگتے ہوئے نظر بھاگتے آتے جاتے ہیں. ہیں. ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ بڑی زبردست پالیسی ہے اور اسے مستقل بنیادوں پر آگے اس پہ پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی ثابت قدمی سے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. بخاری صاحب آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بٹ صاحب 2009 میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی ایک پرائیویٹ ٹی وی کے لیے، اور اس میں میں نے یہ ریکمنڈیشن اس وقت دی تھی کہ ان کا انخلاء جو غیر قانونی رہ رہے ہیں لوگ، اور اس میں خصوصی طور پہ ہمارے افغان بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ قانونی طور پہ رہے، بلکہ ہم نے ہمیشہ انہیں ویلکم کیا، لیکن غیر قانونی کوئی بھی ہو، وہ ایون امریکی ہو، جواز نہیں بنتا نا، لا آف لینڈ کے خلاف ہے. اچھا دو اس کے اگر کاکڑ صاحب کی پالیسی دیکھیں، دو اس کے آپ کو اسپیکٹس نظر آئیں گے. ایک انٹرنل ہے، انٹرنل کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے ایون سیویلینز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں افغانستان سے اور افغانستان کے ذریعے انڈیا سے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو جو غیر قانونی ہیں انہیں نکالا جائے. لیکن اب خوبصورتی دیکھیے ان کی خارجہ پالیسی کی کہ افغان حکومت نے آپ سے کہا اس عمل کو فی الحال ہالٹ کر دے کیونکہ ہمیں آگے سیٹل کرنے کے لیے دشواری آ رہی ہے. تو ان کی بات بھی مانی کہ ہاں ویلڈ فیئر ہے نا، آپ کو اگر ان کی سیٹلمنٹ کی پرابلم آ رہی ہے ہم اتنے عرصے تک اس عمل کو روک دیتے ہیں. یہ ویژن کا کام ہے اور کاکڑ صاحب نے اور ان کی کابینہ نے اور ہماری دوسرے سیکیورٹی اداروں نے ویژن دکھایا کہ ایک ڈیسیشن جو کہ بڑا کڑوا ڈیسیشن تھا، پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھی اس کے خلاف پیٹیشن ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے باوجود یہ ڈیفیکلٹ ٹف ڈیسیشن لیا، اور اس کے بعد جب ہمسایہ ملک نے کہا کہ جناب علی ہم اتنے لوگوں کو اس وقت نہیں کھپا سکتے، سیٹل نہیں کروا سکتے، تو لاجک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیفر بھی کر دیا. تو یہی ویژنری لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ اپنی پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کرے، اسے ریزالو کرے، اور جب کوئی انٹرنیشنل فورم سے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ آئے تو اس کو بھی اچھے پیرامیٹرز میں رکھ کے اکوموڈیٹ کر لے، جس سے آپ کا امپریشن زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. سلمان علی صاحب یہ فرمائیے کہ الیکشن ڈے کے اوپر یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں کس طریقے سے اس کو ممکن بنائیں گے کہ امن و امان برقرار رہے؟ دیکھیں مجھے تشویش تو ضرور ہے، لیکن بات یہ کہ جیسے پہلے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اب بھی انہوں نے ایک مربوط حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کئی حوالے سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت. اور بٹ صاحب ایک بات میں ضرور کہوں گا، چونکہ 8 فروری آ گیا ہے، کہ پاکستان کے گیند پاکستان کے عوام کی کورٹ میں ہے، وہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور ایک ووٹ پاکستان کو دیں. دیکھیں پاکستانیت کا جذبہ سب سے زیادہ پاکستان کے عوام میں ہے. پاکستان کے ثمرات اگر نہیں ملے تو پاکستان کے عوام کو نہیں ملے. ایک مضبوط حکومت بننی چاہیے. لیکن جو مضبوط حکومت ہوتی ہے وہ بڑے فیصلے کرتی ہے. پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. مضبوط حکومت بنے گی تو دہشت گردی کا سدباب بھی ہوگا، مضبوط حکومت بنے گی معاشی بحالی کا عمل بھی ہوگا، پاکستان آگے کی طرف بھی چل پائے گا اور اس جمہوریت کے ثمرات بھی عام آدمی تک پہنچیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی کا دن ہے اور اس میں بڑا کردار پاکستان کے عوام کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
یہ نگران حکومتیں فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ان دونوں کو ہم نے ڈسکس کیا اور جو ان کی پازیٹیو چیزیں تھی وہ ہم ان کو اجاگر کر رہے ہیں یا میں کم از کم بڑی کھل کے ان باتوں کی تعریف کرتا ہوں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت ہمارا چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, ان کے ٹرنیور کے اندر جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ سارے کے سارے ایسے انتخابات ہوئے جو متنازع نہیں بن سکے, چاہے وہ ضمنی تھے چاہے وہ بلدیاتی تھے, ساری جماعتوں نے ان کو تسلیم کیا. اب 8 فروری کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ان کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے گا میرا خیال ہے. جی بالکل, جو ڈیموکریٹک فورسز ہوں گی وہ ان نتائج کو تسلیم کریں گی. آپ کو میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں, یہ تو آپ نے کہا اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جب پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ جناب علی اب تو وائپ آؤٹ ایک جماعت ہو جائے گی, وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے گی, یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر ہوئے ہیں. ماضی میں جو الیکشن ہوئے کچھ وہ کنٹروورشل تھے, لیکن پاکستان کی جمہوری قوتوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا, اور نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے بڑا چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, وہ یکسوئی سے اپنا کام کرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن ایک مشکل صورتحال کے اندر انتخابات کروانے جا رہا ہے, اور ادارے کا ہیڈ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ پریشر لینے والا ہو لیکن اپنا رخ اور اپنی نیت کو ہے وہ صاف رکھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جب 8 فروری کا آپ دیگر فورسز کو دے رہے ہیں تو پاکستان کے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر نے ثابت کیا ہے کہ اس کا رخ درست ہے اور فیصلہ سازی کا اختیار اس کے پاس ہے. آخر اداروں کی ساکھ کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے. نہیں بات ٹھیک ہے, اور یہ ایکچولی میں آپ سے گزارش کروں کہ نہ صرف اداروں کی بلکہ پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے, پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ویسے کہ irregularities کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے, وہ شاید کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے. وہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اگر دیکھیں چیزوں کو تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ irregular ہو جاتی ہیں, ہیومن ایرر ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. لیکن اوورال کسی بات کے اوپر کہنا کہ جی یہ صریحاً یہ بات غلط ہوئی ہے, وہ میرا خیال ایسا کوئی ابھی تک کوئی ایسا سین سامنے نہیں آیا ہے. الیکشن سے ہٹ کے بٹ صاحب ایک اور رول کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا الیکشن کمشنر کی, جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں یا پوسٹنگ ٹرانسفر, انہوں نے نوٹس دیا اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں تھا اس کو روک دیا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے, اس لیے آپ اس پہ مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے, کل کی بات ہے. تو یہ ایک پوٹنٹ, پاورفل, اسٹرانگ, کلیئر ہیڈڈ بندے کی علامت ہوتی ہے. اور میں پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا ہمارے جو کیئر ٹیکرز ہیں, بڑا شاندار کام کیا آپ نے, اور ساتھ میں ہیٹس آف ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افواہوں کے سیلاب کے درمیان کہ الیکشن نہیں ہوں گے, 3 سال تک نہیں ہوں گے, بلا سیٹ اپ انسٹال ہو رہا ہے, یہ ہو جائے گا, اس کے باوجود یہ الیکشن ہو رہا ہے, اس کے لیے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بٹ صاحب وہ قوم کے وہ لوگ عام ووٹر جو یقین رکھتے تھے اور جو ووٹ کرنے کے لیے نکلیں گے وہ بھی مبارکباد کے مستحق. سلمان غنی صاحب, ہم نے پنجاب حکومت کو ڈسکس کیا, ہم نے وفاق کی نگران حکومت کو ڈسکس کیا, ہم نے KPK کی حکومت اور سندھ حکومت کی کارکردگی جو ہے اس پر بات نہیں کی, ان دونوں کی کارکردگی اور بلوچستان کی حکومت ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم جو کہ پنجاب میں بیٹھے ہیں, ہم بہت قریب سے دیکھتے رہے, ہمارا ساتھی یہاں پر کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا. سندھ کی جہاں تک بات کرتے ہیں بڑا ایک سیزنڈ جج تھا, اس نے اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند رکھا, اور جس طرح پنجاب میں ہمارا دوست جو ہے بھاگتا دوڑتا نظر آیا, وہاں وہ ایسے نہیں تھے. انہوں نے اپنا ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ وہاں پر کام کیا, اور ان کا نام بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز کیا گیا. دیکھیں پختونخوا اور اگر بلوچستان کی بات کریں, وہاں تو ایک مشکل صورتحال تھی, ایک غیر معمولی صورتحال تھی, ایک ہنگامی صورتحال تھی. اس ساری صورتحال میں بھی وہاں کی نگران حکومتیں سرخرو ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کا یہ جو رول ہے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. بٹ صاحب ہمیں بات کرنی چاہیے کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام کا فیصلہ مؤثر ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, نتیجہ خیز ہونا چاہیے, اور جمہوری بنیادوں پر بننے والی مملکت استحکام کی منزل پہ تبھی پہنچے گی جب پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم مضبوط ہوگا اور جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے. بخاری صاحب, بلوچستان, KPK اور سندھ کی حکومت سے متعلق جو میں نے سوال سلمان غنی صاحب سے کیا ہے, یہی سوال میرا آپ سے. میرا خیال ہے کہ اپنے جتنی ان کی لیمیٹیشنز تھیں اس میں رہ کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. سمپل سی بات یہ ہے کہ کیا ان علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, ان پروونسز میں الیکشن ہو رہے ہیں؟ یس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے انہیں لایا گیا تھا
وہ احسن طریقے سے وہ پورا کر رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہاں پہ شاید انہوں نے وہ والا جو ہے انیشیٹو نہیں لیا جو چیف منسٹر پنجاب نے لیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, ریسورسز زیادہ ہیں, ان کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. جیسے انہوں نے سی ایم سندھ کی بات کی, وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہے, اس لیے وہ اس طرح. لیکن جہاں جہاں ضرورت پیش آئی انہوں نے نوٹس دیا, نہ صرف نوٹس دیا بلکہ بڑے شدید الفاظ میں انسٹرکشنز بھی جاری کیں اور کوشنز بھی جاری کیے اور سخت فیصلے دیے. بلوچستان میں چونکہ معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے چیف منسٹر اپنی کیپیسٹی میں بڑا اچھا کام کیا انہوں نے, اس لیے الیکشنز ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ جیسے سلمان صاحب نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بلوچستان اور کے پی سب سے زیادہ ٹیررزم کی زد میں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ان کے لیے وہی ہے, کتنے انسیڈنٹ کو وہ روکتے ہیں کے پی کی پولیس یا ہمارے سیکیورٹی ادارے بلوچستان میں, اور مگر اگر وہ 99 کو روک رہے ہیں تو ایک ہو گیا. ان سب کو بھی ہینڈل کرنا ان چیف منسٹرز کی ذمہ داری ہے چونکہ لیڈرشپ ان کی ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی اپنی اپنی جگہوں پہ اچھا کام کیا, اس لیے وہاں پہ الیکشن کا انعقاد, ورنہ تو آئی تھی کہ جناب چونکہ وہاں پہ تھریٹس زیادہ ہیں تو ان کے الیکشن کو ڈیفر کر دیجئے, یہ بات بھی آئی تھی. بہرحال یہ نگران حکومتیں جو ہیں پاکستان کی وہ ایک آئین کے جو سسٹم ہے اس کے تحت آئی تھی اور بالکل ایک آئینی طریقے سے ان کو لایا گیا تھا, اور وہ اپنے آئینی جو ان کو اختیارات حاصل تھے قانون اور آئین کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے میکسیمم جو ڈیلیور کیا ہے وہ قابل تعریف و ستائش ہے. اس سلسلے میں ہم نے جو بھی بات کی جا سکتی تھی اور جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ یعنی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو کہ یوں کہا جائے کہ جناب ہم نے کوئی ٹیبل کے نیچے سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. صرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ جو حکومتیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں انہوں نے اپنی جتنی ان کی استطاعت تھی اور جتنا ان کے پاس اختیار تھا اس سے کہیں بڑھ کر پاکستان کی خدمت کی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.